الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل has mentioned various people and nations in the Quran. The Quran, the ulama say, consists of few major parts and major categories. One part of it is about the beliefs about the greatness of Allah, about Allah being the Lord and Creator and one. And the other part is about Akhirah, what happens after death, Day of Judgment, hell and paradise. Another major part is about the qasas or the stories of people which Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned. The major part of the Quran consists of these things, and then there is a minor part which is not as much in content as these, is about ahkam. Ahkam means commands of doing something or commands of stopping from doing something. In other words, the do's and don'ts, the halal and haram. And Amma Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha says in the hadith of Sahih Bukhari, narrated by Imam Bukhari in one of the riwayat, one of the asar from Sayyida Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha,
And she is such a blessed woman who is the mother of all believers. In other words, a person who doesn't believe she is his mother, he cannot be a believer as such, because actually Allah subhanahu wa ta'ala, she is the mother of all believers. So you have to be actually included in Iman to be the son of Sayyida Aisha radiyallahu ta'ala anha. And she was such a blessed woman that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had 9 different houses, different hujras to stay in, and they were all close by. Even the hujra of Sayyida Fatima al-Zahra and Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhuma is also very close, as you have seen. On the right side as you enter the Bab-e Jibreel, on the first part on the left comes the hujra of Sayyida Fatima al-Zahra, and with it the hujra, the house of Hazrat Sayyida Ummahat al-Mu'mineen mein se jo hai Umm Salama and other Zainab. 9 hujra, and then the 10th one of Sayyida Fatima al-Zahra. But Allah subhanahu wa ta'ala chose as a final resting place the hujra of Sayyida Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha. Imagine the blessing, imagine the status, that where she lived, Allah chose it to be the final resting place of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Although he could have been in any other house, he could have been in his daughter's house, could have been our mother's house. So Sayyida, the mother of believers, Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, says in Sahih Bukhari that if the commands of prohibitions of alcohol and interest and things like this would have command in the early periods of Makkah, in the beginning days and months of the announcement of the prophethood of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, she said the people couldn't have acted upon it fully. People couldn't have acted upon it fully if the do's and don'ts, the halal and haram, were all together revealed in the beginning period. Like when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam announced the Nabuwa and the prophethood. So very reason, that is why Allah subhanahu wa ta'ala delayed these commands until 10 years later, in some instance 9 years later, in some instance 15 years later. So this means that we as people, like we, for example, remember different stories and would like to act like awliya and salihin, would like to follow their lives, but we also have to prepare ourselves how they prepared themselves in the beginning, because we are seeing the fruit. When you see a wali and his action, when you see Sayyidina Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu and his reaction in Karbala, that is the ripe fruit. That is the fruit when it is ripe and at its climax and it's already prepared. It's the end result. But where did this fruit come from? What was the process which this fruit went through? At one time it was a seed in the ground and unseed. So this refers the person have to annihilate himself. Annihilate meaning actually finish his desires and things, like the seed is put in the ground and become a no one, become a no man, and not considering any virtue attributing to himself. And then after months, days, it goes into plant, and then actually the fruit comes, and then actually it ripens. So when we hear about the Sahaba Rizwanul Alayhim Ajma'in, the Ahlul Bayt,
Sayyidina Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu, and other awliya Allah, we are seeing the end result of their all efforts of years and years and years and years and years. So we mention them, but when we go home, we can't be like them. When we go in the night, we can't be like them. When we are engaged in different activities, we can't follow them, and then we are in dilemma. So we should know that this is the end result which is shown. Like, for example, you see a business which is flourishing. Someone has a franchise, someone has a business, be it food, be it actually kitchen, be it actually cars, and they are having successful business. Yes, you see the business and the profit and the benefits which the owner is getting. Similarly is the business of akhirah as well. They are millionaires in point of view of akhirah, they are millionaires in the worldly point of view. But when you see in a flourishing, a successful business, most people who are passing by, who hear about it, they also want that. Lawful, they want lawful business, they want to be millionaires lawfully. But when they go home, they don't have enough to pay the bills. When they go home, they can't actually even survive and pay their day-to-day expenses. They are struggling with that. And then they wish they want to be that businessman. If they want to be that businessman, they have to get out of the trap of laziness. If they're lying down there, not even working their day-to-day work, they are just fooling themselves actually to be a successful businessman. When they are lazy, so much lazy that they are not even actually fulfilling their day-to-day duties. So they should go and learn from successful people that how to start. In the start it will be struggle. Then hopefully one day you will also be doing business successfully. That's how the awliya and salihin say that every wali, every sahabi, they went through a period in which they prepared themselves, and in a difficult period. And then they were able to withstand on their feet in front of shaitan and evil only then. So Amma Aisha Siddiqa radiallahu ta'ala anha says that if these verses were revealed before, we couldn't have acted upon it fully, of do's and don'ts. So I was mentioning to you that the Quran consists of stories and about akhirah, about day of judgment, the greatness of Allah. That is the major part. And then there is a small part of Quran which says do this and don't do this. So when we hear or read the stories of Anbiya alayhimus salam and their opposites like Pharaoh and Namrud and Abu Jahl and other people, Shayateen, the reason of mentioning those stories, Allah subhanahu wa ta'ala says, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ. It is that you take the lesson, you don't be the follower of Pharaoh, you don't be acting like the people of Lut or people of Madian who disobeyed their prophets regarding different commands. People of Madian were fraudsters. They were doing, in a modern day term, insurance fraud, benefit fraud, tax fraud, and actually looting people. They were businessmen people. And they were doing things like this, fraudstry and cunning other people to earn livelihood. That was their main crime, which Allah subhanahu wa ta'ala mentioned. And the Prophet also mentioned to them. Wa'uful mikyal. That he mentioned these things. So they had different, you can say, social or sins or evils in them. All these people Allah subhanahu wa ta'ala mentioned for our guidance. Similarly, people of Ad, people of Samud, and people of Madian, and people of Elephant, all these people Allah subhanahu wa ta'ala mentioned for the reason that we hear their stories and be like them, or do not change, or is it the reason
that Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning, look, this is my group, Hizbullah, the party of Allah, and this is Hizbul Shaitan, the Shaitan's group. The story is mentioning so that you can board the camp of the righteous and the camp of Allah subhanahu wa ta'ala wa azza wa jal, and leave the other one. In this scenario, I mentioned some of the virtues and details of Sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu, who was also one of the great companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And now I would like to draw your attention to one point which I am covering this theme this month, about Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu. That's like Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran the stories of other Anbiya and their nations. Similar is the story of Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu, which has lesson. And as I have been saying all through the week, that you should revisit your attitude to Imam Hussain, your attitude to his story and Karbala. Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu had two type of people, followers. One were followers, Ya Hussain, come, we will be with you. One were silent, but following his commands and working for his mission. They even never claimed his love in their life. They even never claimed his love in their life. The people who are actual followers. And the majority, thousands and thousands, Ya Hussain, آپ تشریف لائیں, ہم حکومت آپ کو دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, نعرے, ہم آپ کے عاشق ہیں, قدم بڑھائیں, جانیں لٹائیں گے, قدم بڑھائیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, مال لٹائیں گے, اولاد لٹائیں گے. All sorts of letters they were writing for Imam Hussain radiyallahu ta'ala. But what I am drawing attention, that when the time to change came, when the time to choose came, do you choose his way or the other way? The people of Kufa, they chose the way of Shaitan. When they were tested that you have to leave your wife now at home. Hey, who will look after my wife if I go with Imam Hussain? Who will look after my children? Who will marry my children? Who is looking after my daughters? Who will look after my property? Oh, my property will go. No, I have to make a decision. If I don't follow Yazid, he is going to stop my benefit. He is going to stop whatever privilege which he is giving me. The others had some incentive that you will get secretaryship of or governorship of a province or a land and all other things. So when the exact time came, they changed the side. They were loyal with him for months until the time came. So what I am saying to you, if you and me are also loyal to Imam Hussain only 10 days of Muharram and 30 days of Muharram, and when Muharram stops, then your loyalty also actually goes towards Shaitan. Then you are acting like, and I am acting like people of Kufa, and we will be behind them on the day of judgment, not the 70 or 80 people of Imam Hussain radiyallahu ta'ala. The person who say, I stop singing and dancing and clubbing and listening to music for 10 days, and then you go for 11 months, you are with Shaitan, you are actually like acting like people of Kufa, that who for a limited time were with him, and then actually when the side time came switch, then you say, after 10 days I say to you, come to program, let's work for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. You say to me, oh no, I have wife and children. It's as though no one had wife and children and work from Sayyidina Adam to us. It's the first time we are having it. Rather, these people like Imam Hussain radiyallahu ta'ala, they were worldly as well. He had 4 wives. And he was a businessman as well, and he was a millionaire, worldly as well. Allah subhanahu wa ta'ala blessed him. So, what I am drawing attention is that this attitude of Kufi people also continues now as well. And the attitude of Hussaini people also continues now. The attitude of Kufi people is for a limited period when it is just eating, khatam hai, aajo kha lo. Khatam hai Imam Hussain, aajo kha lo aur langar khao. Baad mein jab kaha jaye bhai daadi rakho, music band karo, parda karo, یہ زنا چھوڑو, یہ سود چھوڑو, یہ شراب چھوڑو,
یہ نمازوں کے وقت جو ہے وہ سونا چھوڑو, یہ ٹی وی دیکھنا, غلط پروگرام دیکھنا بند کرو, اس وقت وہ یزیدیوں کے ساتھ ہیں. That is why Imam Ali Zain al-Abidin said, I want to lay down a criteria, whoever loves us, جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ داڑھی کاٹنا بند کرے. میرے بابا کی, میرے دادا کی, میرے نانا کی, تو یعنی یہ سنت ہے. یہ تم یزیدی لوگوں کے طریقوں پر چل رہے ہو, کافروں کے طریقوں پر. ہم سے دعویٰ محبت اور طریقہ ان کا. اور انہوں نے فرمایا, whoever loves us, stop listening to music and dancing and clubbing life, because this was the trait of Yazidi and those people who killed my father in Karbala. That was their way. اور ہم پھر وہی اپنا شروع. And he said, whoever the women are crying and weeping, if they love us, ask them to observe hijab and parda, like my auntie Sayyida Zainab, when she didn't have a shawl to cover, she covered her face with her hair even. Actually she went to that extreme. And one side you claim to love these people, he said us, and then your actions are resembling the Kufi people. And he said, whoever loves us, stop gambling, like in modern day going to casino and these things. He said, whoever loves us, let him change himself and work for the deen of my father Imam Hussain and my grandfather Sayyidina Ali and my great grandfather Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. What is he doing 11 months? Few crocodile tears, or actually just sincere even tears for 10 days. People of Kufa did for months. They cried and wept. But when the time came, actually they didn't support him. They didn't support the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. So I am drawing your attention to myself and yourself that the deen is clear, the sunnah is clear. How Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dressed, is anyone in doubt how he dressed? How he ate is there. How he looked is there. How he ate, how he talked, how he walked, how he did business, how he conducted his affairs in day and night is clear. And also of Imam Hussain and also of Imam Ali Zain al-Abidin. He gave a lesson. What he did after Karbala, he became the beauty of worshippers. Zainul Abidin means the beauty of worshipper, ibadat guzarun ki zinat. And we are becoming beauty of shaitan, beauty of actually the fashions, and the beauty of actually worldly matters. We also have our way as well. So one point I am drawing attention, understand the mentality and the attitude of Kufi people. Don't be in this dark and this misunderstanding that you say you are lover of Imam Hussain, and on the day of judgment you end up being in the party of Yazid and Kufi people, because they will say it's these people who claim 10 days and 30 days that they are Imam Hussein's people, but then next 11 months they were shaitanic people. Their actions actually denied, and they never supported the deen. If Imam Hussain asks, how many days have you given for my grandfather's deen? You had 60 years life, 60, 70 years life. How many days and months you had actually given for my father's deen, a deen of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? How much sacrifice? Then what would you do? You still come on the Muharram Khatam of Imam Hussain, and if there's nothing to eat, langar nahi hai, why langar koi nahi? Astaghfirullah al-Azim. And then you mention they died thirsty of water, unki khaani بیان کریں گے, اجی وہ بھوکے پیاسے اور پانی بھی نہیں مل رہا. اور یہ ایک دن ان کا پروگرام یہ بھی کہتے ہیں ہم دین کے لیے خرچ کریں اور اپنا لیں, اپنے ہی پیٹ. یہ یزیدی لوگوں کو یہی تھا, اپنے پیٹ کی فکر. Why did Yazid couldn't support Imam Hussain? He was worried about his own stomach, own dunya, own thing. So you and me, seriously, the message is that this, if you don't change, then actually no change is going to come. You have to start beginning the change. If you can't change, learn how to change from people. We teach here in Tariqa Muhammadiyah, which is the Tariqa of Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu, how to change and become more like the Imam Hussain, rather more like actually Yazid in actions and speech and thinking. So after prayer as well, we do a small dars on the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and we visit the graveyard. Many people, they don't like visiting the grave. You have to visit one day, but then it will be too late. It's better you start visiting now to become actually
accustomed with it and preparation for it. اللہ پاک مجھے سب سے پہلے، میں سب سے آپ سے زیادہ گندا اور گناہگار بندہ ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے. وہ اس کے بعد جو آپ بھی ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں، لیکن اور زیادہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میں نیکی اور تقوی آ جائے، کیونکہ اس کی تو کوئی حد ہی نہیں. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توبہ کی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے پیروکاروں میں، عاشقوں میں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی شامل فرمائے، سنت ادا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، جب انسان اس دنیا میں رہتا ہے تو اس میں اللہ پاک نے مختلف چیزوں کی کشش اور خواہشیں بھی پیدا کی ہیں، اور ان چیزوں کو بھی پیدا کیا ہے. یعنی کشش بھی اللہ نے پیدا کی اور ان چیزوں کو بھی پیدا کیا جس سے وہ پوری ہوتی ہیں، لیکن ساتھ ہی حکم بھی اسی ذات نے دیا ہے کہ ان کو پورا کرنا ہے یا نہیں کرنا، استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا. اس لیے کہ اگر اللہ چاہتا تو جتنی چیزیں حرام ہیں وہ پیدا ہی نہ وہ کرتا، تو پھر کوئی استعمال ہی نہ کر سکتا. بظاہر شراب جو ہے یہ اللہ پاک پیدا ہی نہ کرتا، بھائی کوئی اس پہ قدرت ہی رکھتا اس کو پیدا کر سکے، وہ اثر ہو سکے اس کا. یا جتنے دوسرے غلط چیزیں ہیں، غلط کام ہیں، وہ اللہ پیدا ہی نہ کرتا تاکہ کوئی نہ. لیکن اللہ نے جو معاملات اور جس طرح اس دنیا کو پیدا کیا، یہ آزمائش گاہ بنائی، اور آزمائش گاہ میں دو آپشن اور دو اختیار دینے پھر ضروری ہوتے ہیں، ورنہ وہ آزمائش ہی پھر کیا. تو پیدا کر کے، کشش پیدا کر کے پھر بعض چیزوں سے منع کر دیا. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کن چیزوں کو اختیار کیا، کن چیزوں سے منع فرمایا. اب کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا دل کر رہا ہے. بھائی وہ تو پہلے ہی بات بتا گئی دی گئی کہ بھائی کشش ہے، پھر کشش ہونے کے، دل کرنے کے باوجود، نفس کے چاہنے کے باوجود بھائی اس سے بچنا ہے، اس میں نقصان ہے. اب یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ بھائی کشش نہیں ان چیزوں میں. تو گناہ میں تو عموماً شیطان اور زیادہ روشن اور مزین اور بڑی خوبصورتی کر کے گناہوں کو دکھاتا ہے، غلط چیزوں کو دکھاتا ہے، تاکہ انسان جو ہے وہ ادھر ابھرے. تو اسی میں امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ، جو آج سے 500 سال پہلے تقریباً بہت بڑے بزرگ گزرے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے بارے میں یہ کتاب لکھی، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کی روشنی میں انہوں نے ہدایتیں اور نصیحتیں فرمائی. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہم تقوی کی خاطر خود تو یعنی پرہیز کریں ہی ریشمی لباس سے یا اس طرح کے لباس جو حرام سے بنتا ہے. یعنی جس طرح ریشم حرام ہے، اسی طرح بہت سارے دوسرے لباس بھی جو حرام سے بنائے جاتے ہیں، حرام رزق سے تیار کیے جاتے ہیں، یا وہ ناجائز طریقے سے حاصل کی جاتے ہیں، وہ ان کو استعمال کرنا، ایسی چیزوں کو اپنی ذات پر، گھروں میں ان کو ڈیکوریشن کے لیے استعمال کرنا بھائی منع ہے. وہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ ہم کوشش کریں کہ اپنی بیویوں کو بھی ریشمی لباس ترک کرنے کے لیے تیار کریں. بھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں، حالانکہ ان کے لیے حلال ہے، کیونکہ آئندہ آنے والی حدیثیں عام طور پر یہی بتاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس دور میں خصوصاً ایسا لباس پہننے میں تنگی ہوتی ہے، کیونکہ جب خود تاجروں کا کاروبار گھٹ چکا ہے تو ان عام لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اوقاف، زکوٰۃ وغیرہ جیسے صدقے لے کر اور بینیفٹ اور دوسری چیزیں محنت مزدوری کر کے کھا رہے ہیں. وہ اس لیے یہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تو اجازت دی، عورتوں کو، مردوں کو منع کر دیا ریشمی لباس، لیکن اپنے گھر والوں اماں عائشہ کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، فرمایا کہ تم نہ پہنو تو بہتر ہے. اور آج کل کے جو علماء پیر ہیں وہ ساری نرمیاں اپنے پر اور مریدوں اور جو فالوور ہیں ان کو وہ حدیثیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں بھئی یہ بھی تقوی ہے، یہ بھی تقوی ہے، اور خود وہ اپنے وہ سہولتیں اور وہ اپنا مختلف قسم
خود مثلاً وہ مطلب کہیں گے ہم تو اونچی رہائش میں ہیں، مریض کو کہیں گے بھئی تم جو ہے نا بڑا تقویٰ ہے اس میں حجرے میں رہنا، حج میں مشکلات میں رہنا، بہت اجر ہے اس کا، اور خود باوجود ہے یعنی گنجائش نہیں بھی تو وہ اپنا وہ لباس ہو یا چیزیں ہوں، تو وہ مریض یا کیا دنیا یا دینداری کی وہ لے گا سبق جب پیر صاحب خود سجے دجے اور مطلب ہے بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں اور بڑے بڑے شہر، اور کہتے ہیں جب کہیں جائز ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں تھا؟ ان کے لیے کہیں گے جی وہ چاہتے تو پہاڑ بھی سونا بنتے، تو وہ کیوں انہوں نے اختیار کی؟ جو ہستی چاہے براق بھی نازل ہو جائے، پہاڑ بھی سونا بنے، جو اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہن سکیں، تو انہوں نے کیوں نہیں اختیار کیا؟ وہ لیڈر کے لیے، پیر کے لیے، مرشد کے لیے، مصلح کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں ہی اس میں نمونہ ہونا چاہیے کہ اختیار کے باوجود وہ کم چیزوں کو جو ہے وہ اختیار کرے۔ صحابہ کہتے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جو اسوہ چھوڑا، اس میں پھر یہ عام لوگوں کے لیے، فالوور کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ ورنہ میں آپ سوچیں گے میں اگر بہت بڑی گاڑی میں بیٹھا ہوں، بے شک میرے پاس پیسے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی دولت تھی دونوں جہاں کی، تو عام بندہ جو ہے، عام فالوور جو وہ سمجھے گا میرے بھی پیر صاحب کے طرح میرے پاس بھی ہونی چاہیے، لیکن وہ دو چار بندے ہیں جو لے سکتے ہیں۔ اور جب میں اختیار کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کروں گا کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کہا آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، آپ علیہ السلام نہیں، میں فقیر بن کے رہنا چاہتا ہوں، اللہ مسکینوں میں زندہ رکھ، مسکینوں میں مجھے موت عطا فرما، مسکینوں کے ساتھ حشر فرما۔ آج کی کیوں نہیں دعا کرتے؟ آج امیروں میں زندہ رکھ۔ پیر بھی یہ کہہ رہا ہے، مرید بھی یہ کہہ رہا ہے، پیسہ پیسہ پیسہ، دولت دولت دولت، تو وہ دونوں اپنا دھوکے دے۔ جس طرح میں یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا مثال دے رہا تھا آپ کو کہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم تب ان کے پروگرام پہ آئیں گے پہلے پتہ چلے جی ہمارے لیے کھانے کو کیا ہوگا، انتظام کیا ہوگا، اور پیر صاحب، عالم صاحب وہ تب بیان کرنے آئیں گے کہ ان کے لیے بھی پتہ ہو بھئی کتنے مرغے پکنے ہیں اور ان کی جیب میں ان کو پیسے کتنے ملنے ہیں، تب وہ آئیں گے۔ تو دونوں اپنا دنیا کے لیے آ رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقہ یہ نہیں ہے، ان کا تو طریقہ ہے پتھر کھا کے بھی، مشکل کاٹ کے بھی، پیاس کاٹ کے بھی دین کا پیغام جو دینا، اور جو دین کو سودا بازی بنا لے، سننے والے وہ جس طرح کہتے ہیں کھانے والے اس طرح کے پکانے والے، جس سننے والے بھی اسی طرح، اور بیان کرنے والے بھی وہ ہماری طرح کے ملیں گے آپ کو پھر۔ تو وہ یہ بات فرمانا کہہ رہے ہیں کہ اے بھائی یاد رکھو، جو شخص حلال مال کی پرکھ گہرے طریقے پر کرتا ہے تو وہ اپنے بیوی بچوں گھر والوں کی خاطر کا ہی کہ کپڑے تو کیا، عام لباس کی قیمت بھی اس کے لیے پانا جو ہے وہ عام طریقہ، جو عام مزدوروں کو طریقے پر چلنا بھی وہ دیکھے گا کہ عام لوگوں کے لیے وہی طریقہ مناسب اور ورنہ مشکل ہے۔ اور ریشم کی تو، اور اعلیٰ لباس کی، اور اعلیٰ ڈیکوریشن پیس، اور اعلیٰ گاڑیوں کی، اعلیٰ صوفوں کی، اور اعلیٰ یہ بھی وہ کہتے ہیں کیا بات ہے۔ لہذا بندے کے لیے مناسب یہ ہے کہ جب اس کی بیوی اس سے ڈیمانڈ کرے سونا چاندی ریشم کا اور بڑے بڑے ہیرے اور ریشمی ہار اور یا رومال یا مطلب یعنی ہیرے جواہرات یا ڈیکوریشن پیس کے، ہمارے تو یہ 2 سال ہو گئے ہیں ہمارے گھر میں تو جو ہے یہ نئی چیزیں چاہیے، وہ فرماتے ہیں اگر بندے کے پاس گنجائش نہیں تو اس وقت تک اس کی بات نہ مانے جب تک حلال طریقے سے اس کی قیمت حاصل نہ کر لے، اور اگر وہ نہ رک سکے، وہ نہ رکے، وہ پھر بھی شور مچائے یہ کرنا پڑے گا تمہیں، ہمیں تو کرنا پڑے گا، ہم نہیں رہیں گے آپ کے ساتھ، یہ ہے وہ ہے، تو فرمایا پھر اسے یا اسی حالت میں رہنے دے یا الگ ہو جانے میں اپنی مرضی پر چلنے دے، اس کو اختیار دے دے کہ بھئی رہنا ہے تو اسی طرح رہنا ہے، نہیں رہنا تو تم پر کوئی زبردستی نہیں، میں تیرے لیے جہنم میں جو ہے وہ جا نہیں سکتا۔ کہتے ہیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کھل جائے کہ ان میں سے ہر ایک کا مرتبہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تنگ دستی آنے پر آزمائش کے لیے اپنی بیویوں کو اپنی مرضی کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ یہ وہ واقعہ بیان کرے جب ہماری ماؤں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کچھ زیادہ خرچہ جس طرح عام عورتوں کی دوسروں کو ملتا ہے، جو عام بڑی عورتیں ہیں ان کی طرح ہمیں بھی خرچہ دیا جائے، تو اللہ پاک نے قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ علیحدہ ہو گئے ان سے. فرمایا میں تمہیں دے نہیں سکتا, اور آپ 28 دن 29 دن پورا مہینہ چھوڑ کے جو ہے وہ علیحدہ ہو گئے. یہ امام شارانی فرما رہے ہیں بھی اگر اتنا ہی مسئلہ آ جائے تو پھر جو ہے وہ جب علیحدہ ہو گئے تو پھر اللہ پاک نے آیتیں اتاری, یا ایھا النبی قل لازواجک, یا دوسری آیت میں ہے کہ یعنی اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو فرمایا کہ ان کو کہہ دیں کہ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا, اگر آپ کو دنیا تو دنیا کی زینت اور دوسروں کی طرح رہنا, رنگ ڈھنگ اور جو ہے یعنی آسائش چاہیے, تو پھر تم علیحدہ ہو جاؤ, میرے نبی کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اور اگر تم اللہ اور اس کا رسول اور آخرت چاہتی ہو تو ایسے رہنا پڑے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام لے کے سب سے پہلے اماں عائشہ کے پاس آئے, اے عائشہ میں پیغام لے کے آیا ہوں, جلدی نہ کرنا فیصلے میں, اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا پھر مجھے جواب دینا. اور آپ علیہ السلام نے یہ آیتیں پڑھی, فرمایا اگر میرے ساتھ رہنا ہے حلال میں اور اسی جو ہے فقر میں یا جو بھی گنجائش ہے اسی طرح رہنا ہے, اللہ نے اختیار دے دیا آپ کو, نہیں تو آپ اپنے آزاد ہیں, ہو سکتی ہیں میں چھوڑ دوں گا تمہیں, لیکن اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا, وہ اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑ سکتا. تم اپنے والدین سے مشورہ کر لو, اور میں تمہیں پہلے یہ بتا رہا ہوں جلدی نہ کرنا. تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے مشورہ کروں, وہ کیسے مجھے کہیں گے کہ اللہ رسول کو چھوڑ دو, میں اللہ رسول اور آخرت کو اختیار کرتی ہوں. پھر آپ علیہ السلام نے دوسری ازواجیں بتا. تو یہ وہ فرما رہے ہیں کہ جب تمہارے پر بھی یہ جو سنتیں ہیں اور شمائل آپ سیکھتے ہیں, یہی ہے سبق مل رہا ہے کہ جب ایسے معاملے میں جھگڑا ہو جائے بیوی سے کہ بھئی جس میں آپ کا حرام اور دین میں رکاوٹ بن رہی ہو, تو پھر آپ اس کو اختیار دے سکتے ہیں. یا دوسرا سبق یہ مل رہا ہے کہ جب کوئی جھگڑا ہو جائے یا وہ بات نہیں سن رہی تو دنگا فساد مت کریں, مارے پیٹے مت, گالی مت دیں, اور مطلب ہے یعنی اس طرح کا کوئی فساد نہ کریں, بلکہ علیحدہ ہو جانے میں جو ہے یہ سنت طریقہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا کہ پھر خاموشی سے علیحدہ ہو جاؤ, یا اس کو علیحدہ کر دو یا خود علیحدہ ہو جاؤ, لیکن وہاں فساد نہ کرو. مارنا پیٹنا, گالی گلوچ اور تنگ کرنا یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے. پھر فرمایا کہ ہاں فقر آنے پر آزمائش کے لیے اپنی بیویوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی کرنے کی اجازت دی تھی, تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کھل جائے کہ ان میں سے ہر ایک کا مرتبہ کیا ہے, اور آپ پہچان لیں ان میں سے کون صرف اللہ کی رضا کی خاطر آپ سے محبت رکھتی ہے اور کون دنیاوی غرض سے محبت رکھتی ہے. فرماتے ہیں سچے لوگوں کا اور اچھے لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے. رہے کہتے ہیں وہ یعنی لوگ, وہ علماء, وہ پیر جو ہر معاملے میں اور ہر پیسے لینے والے معاملے میں گھس جاتے ہیں, تو وہ حکمرانوں سے کچھ بھی لینے سے نہیں رکتے. وہ گورنمنٹ سے, مریدوں سے, یا ان کے جو بھی جہاں بھی ملے فراڈ کر کے, دھوکہ دے کے, تعویذ بیچ کے, جو بھی اپنا انہوں نے کرنا ہے, حکمرانوں کی چاپلوسی کر کے, ان کی گیت گا کر, ان کی دمیں بن کے, ان کے جو ہے نعرے مار کے, ان کی پارٹیوں کو سپورٹ کر کے وہ اپنا فرماتا ہے وہ کسی چیز سے بھی نہیں رکتے. فرمایا ان لوگوں کی بات نہیں میں کر رہا, کبھی سوال کرتے ہیں, کبھی بات چیت اور اپنی حالت کی بنا پر مانگے چلے جاتے ہیں, جب کہ ہم اصل جو اولیاء اللہ ہیں اور پہلے بزرگ اور اب کے بزرگ ایسے نہ تھے. وہ تو پرانے لباس اور چیتڑے پہنا کرتے, لہذا حلال میں اگر وہ مل سکتا ہے, حلال میں اچھا مل سکتا ہے تو اچھا بھی پہنا انہوں نے. فرمایا میرے شیخ, میرے مرشد علی خواص رحمۃ اللہ علیہ, جو ان کے بہت بڑے ولی تھے, فرماتے ہیں کہ ان کی بیوی جب ان سے شان و شوکت والی چیزیں اور لباس اور چیزیں مانگتی تو آپ فرما دیا کرتے کہ ایسے کپڑے تو بلی لوگے تمہیں جنت میں ملیں گے, ایسے کپڑے اور ایسی چیزیں اور اس سے بھی بہتر تمہیں جنت میں ملیں گے. وقت تھوڑا رہ گیا ہے, تھوڑی ہی دیر کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں اور صرف نیک کام کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں. لہٰذا عالم اور پیروں کو اور نیک بندوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کے سامنے وہ روایتیں پڑھ کر سنائیں جو حدیثوں میں آتی ہیں, تاکہ خود بخود دنیا کی محبت جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے اور بیویوں کی بھی اور گھر والوں کی بھی جو ہے وہ تربیت ہو جائے. اب یہ انہوں نے نصیحت کی اور آگے حدیثیں نقل کی. امام طبرانی نے روایت کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دکھایا گیا کہ میں جنت میں گیا ہوں تو بلند مرتبہ جنتی
جو اونچے درجے کے جنتی تھے وہ ہجرت کرنے والے غریب لوگ، فقیر اور مومنین کی چھوٹی اولادیں تھیں۔ پھر کہتے ہیں دفعتاً دیکھا تو سب سے تھوڑے جنتی تعداد جو تھی وہ مالدار اور عورتیں تھیں، اور یہ لیڈر ٹائپ جو لوگ تھے، لیڈر چودھری، مالدار اور عورتیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا جو پرپورشن جنت میں بہت تھوڑا میں نے دیکھا، اور جو کثرت جو میجارٹی جنت کی وہ عام لوگ، متوسط لوگ، فقیر لوگ اور مومنین جو تھے وہ تھے۔ چنانچہ مجھ سے کہا گیا کہ رہی مالداروں کی بات، وہ جنت کے دروازے پر کھڑے حساب دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتایا وہ حساب دے رہے ہیں اور آزمائش میں پڑے ہیں۔ رہی عورتیں تو انہیں سونے اور چاندی نے غافل کر دیا ہے، کیونکہ وہ اس میں ٹپ ٹاپ میں پڑی رہیں، اب ان کا حساب کتاب ہو رہا ہے۔ اور میں فرمایا میں نے یہ دیکھا۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی پہننے کی وجہ سے عورتوں پر سخت افسوس، سخت افسوس، مطلب اس کی وجہ کئی ہوتی ہے، پھر کئی زکوٰۃ نہ دینا، پھر ویسے اکٹھے کرنا، قرضے لینا اور یہ کرنا اور وہ کرنا۔ ایک عارف کہتے ہیں کہ ریشم پہننا صرف عورتوں کے لیے جائز کیا گیا ہے تاکہ وہ مردوں کے لیے خوبصورت بن سکیں اور آدمیوں کا دل بہلا سکے، لہذا سمجھدار عورت کو چاہیے کہ اسے اس خاص وقت اس کی تیاری سے تھوڑی دیر پہلے پہنے اور پھر فوراً اتار دے۔ مطلب یہ فرما رہے ہیں کہ عورت کو میک اپ کی، اچھے کپڑوں کی پہننے کی صرف خامند کے لیے اجازت ہے، نہ مطلب دیور کے لیے، نہ پارٹی کے لیے، نہ دوسری عورتوں کے لیے، نہ مطلب یعنی سفر کے لیے، بلکہ صرف اس کو اجازت ہے تو ایسے کپڑوں کی پہننے، میک اپ کرنے کی صرف خامند کے سامنے، اور وہ بھی جو ہے فرمایا کہ بھئی یعنی اس وقت وہ آپ نہ کریں۔ پھر امام بخاری نے بتاتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اپنی عورتوں کو آسائش اور ریشم نہ پہنایا کرو، کیونکہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو فرماتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم نہ پہنو، کیونکہ جو اسے دنیا میں پہنے گا آخرت میں نہیں پہن سکے گا۔ یعنی یہ ریشم جو استعمال ہو رہا ہے لفظ بار بار آپ سن رہے ہیں، یہ سمبالک لفظ ہے، یہ اشارہ کر رہا ہے دنیاوی زیب و زینت، خاص طور پر جو حرام طریقے سے حاصل کی جائے، وہ گھر کی زیب و زینت ہو، وہ گاڑیاں ہوں، وہ بندہ خود ہو، وہ کوئی بھی چیز ہو جو یعنی حرام کی طرف لے جانے والی اور خود حرام ہے، تو اس سے بچنے کا آپ نے طریقہ بتایا اور اسوہ بھی چھوڑا، آپ علیہ السلام نے اپنا طریقہ بھی چھوڑا۔ صحابہ بار بار کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو دیکھو کیسر و کسریٰ کتنے عیش میں، ان کے گھوڑے ہوتے ہیں، ان کی سواریاں ہوتی ہیں، ان کے گدے ہوتے ہیں، ان کے فلاں ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے لیے اللہ نے آخرت میں رکھے ہیں، میرا طریقہ جو ہے یہی ہے، جو اس پر رہے گا وہ جنت میں اور یعنی قیامت کے دن مجھے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ لیکن جو ہے دوسروں پر مت اعتراض کرے، کوئی حلال سے کھا رہا ہے، کوئی حلال سے بڑی گاڑی میں پھر رہا ہے، وہ اس کی مرضی، لیکن بتا رہا ہوں کہ سٹینڈرڈ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا پیروں کے لیے اور عالموں کے لیے خاص طور پر، وہ سٹینڈرڈ ہے جو آپ سے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ عام لوگوں کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے، ان کے لیے وہ ہے۔ لیکن جو ہے حلال حلال ہے، حرام حرام ہے، منیمم درجہ ہے، اور کم از کم بندہ جس طرح وہ فرما رہے ہیں کوشش کرے کہ حرام کی حدوں کو نہ چھوئے، اور فرمایا کہ تقویٰ یہ ہے کہ ان شبے والی چیزوں سے بھی بچے جن میں شک شبہ پڑ گیا ہے، اور حضرت عمر فرماتے ہیں تقویٰ یہ ہے، ورع یہ ہے کہ ان جائز چیزوں سے بھی بعض چیزوں سے بچے جو حرام کی طرف لے جا سکتی ہیں، حرام کی طرف لے جا سکتی ہے۔ کل بھی میں مثال دے رہا تھا، اب ایک بندہ کہتا ہے جی اچھا جی مثال کے طور پر میں تو ٹی وی پہ ڈاکومنٹری نیوز دیکھ رہا ہوں، جو اس میں تو کوئی حرج نہیں، تو کیا پتہ ہے آپ کی اتنی تربیت نہ ہو جب نیوز دیکھنے میں وہ عورت نیوز کاسٹر آپ اپنی نظریں نہ بچا سکیں، آپ اپنی وہ برے خیالات نہ بچا سکیں، یا پھر وہاں سے پھر دوسرے پروگراموں کی طرف جانا نہ بچا سکیں۔ اس لیے کئی دفعہ جو ہے وہ حد لگا دی جاتی ہے، جائز چیز سے بھی بعض دفعہ احتیاط بندہ کرے کہ وہ حرام میں نہ پڑ گئے، اور یہ انہوں نے آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور تعلیمات سے سبق دیا، اور یہ اولیاء اللہ کی تعلیمات ہوتی ہیں، اور اولیاء اللہ کی تعلیمات ہمیشہ یاد رکھیں، وہ ہمیشہ اونچے درجے کی بات کرتے ہیں، چھت کی بات کرتے ہیں، اور فقہا اور فتویٰ دینے والے لوگ وہ زمین کی بات کرتے ہیں، یعنی منیمم سٹینڈرڈ بھی ہوتا ہے اسلام میں اور ہائر سٹینڈرڈ بھی ہوتا ہے، اور اولیاء اللہ
وہ یہ نہیں وہ سختی کر رہے ہیں ہم پر، وہ سختی نہیں کر رہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم چھت کی طرف نظر کریں تب تھوڑا سا زمین سے اوپر رہیں گے، اور یہی سٹینڈرڈ بنا لیا تو پھر تو بندہ نیچے بھی اتر جائے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی اتباع اور ان کی کامل اتباع نصیب فرمائے، اور یہ سارے جو بیان کیے جاتے ہیں ہم اپنی ذات کی طرف ہی ان کا رخ کریں اور اپنے کو ہی بدلنے کی کوشش کریں، اور دوسروں کو بھی اچھے طریقے سے جو ہے وہ نصیحت کریں اور ان سے اچھا گمان رکھیں، اور اپنے نفس پر جو برا گمان رکھیں۔ یہ بزرگوں کا اپنا طریقہ ہے۔ ابھی درود و سلام پڑھ لیں چند مرتبہ پھر۔ استغفر اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، صلوات اللہ علیک، یا حبیب سلام علیک، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک۔ یاد کرتے ہیں تجھ کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام، السلام علیک، یا رحمة للعالمین، السلام علیک، یا رحمة للعالمین، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، السلام علیک، یا شفیع المذنبین، السلام علیک، یا شفیع المذنبین، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، صلوات اللہ علیک، یا حبیب سلام علیک۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے ہم گناہ گاروں کے گناہ اور خطائیں معاف فرما، درگزر فرما۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا صدقہ یا ارحم الراحمین ہم گناہ گاروں پر رحم فرما،
ہم جو یزید اور شیطانی طریقے پہ کے جو اعمال ہماری زندگی میں داخل ہو چکے ہیں، ہمیں ان سے نجات عطا فرما، محنت کرنے کی اور غفلت سے جاگنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا ارحم الراحمین، جو امام شارانی رحمہ اللہ تیرے نیک بندے نصیحت کی، اس سے سبق حاصل کرنے اور اس کو پورا کرنے اور اس پر اترنے کی توفیق عطا فرما، اور جو ہم میں کمی کوتاہیاں ہیں یا اللہ یا رب العالمین ان کو دور کرنے کی اور دور کرنے کے طریقے، دور کرنے کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فضل و احسان ہماری زندگیوں میں برکت نصیب فرما، ہمارے نیک اعمال میں، رزق میں، جان میں، اولاد میں، اور ہماری اور ہمارے والدین تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں پر رحم فرما، تمام امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد فرما، اور آخر میں ہمارا خاتمہ ایمان پر، سنت پر، اچھا کام، اچھا عمل کرتے ہوئے یا رب العالمین کرنا۔ اور یا ارحم الراحمین، قیامت کے دن اور حشر میں سخت حساب کتاب و عذاب سے محفوظ رکھنا، اپنے فضل و کرم سے نیک بندوں کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل فرمانا۔ ان لوگوں میں سے ہم نہ بنیں جو دروازوں پر روک لیے جائیں، جو حشر میں روک لیے جائیں، جو حساب و کتاب، میزان اور صراط پر روک لیے جائیں۔ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔